बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ताकतवर हल्के इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ गुज़श्ता तकरीबन 2-2.5 बरसों से दो सतह पर इक़दामात उठा रहे थे। एक, इमरान खान साहब के ऊपर पै दर पै केसेस, और उसके बाद तकरीबन साल 1.5 साल पहले फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी और उसके ज़रिए फिर दबाव और उन तमाम तर मामलात को इमरान खान साहब के साथ जोड़ना, जैसे कि अफसार आलम साहिबान जैसे सीनियर तजिया निगार और सहाफ़ी इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब के मुस्तकबिल का दारोमदार इमरान खान साहब की सियासत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासत और उनके तर्ज अमल के ऊपर है। दूसरा मामला, मरियम नवाज साहबा को पंजाब में फ्री हैंड हल्लाशेरी, सिंध के अंदर मुराद अली शाह, बलूचिस्तान के अंदर आपको पता है बुगटी साहब और दीगर जो लोग हैं सरफराज बुगटी साहब, इन सब को आगे लाकर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत को तनहा करने की कोशिश की थी। सुहेल खान आफरीदी के खिलाफ एक मखसूस एजेंडा फैलाया जा रहा था। कोशिश ये थी कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुहेल खान आफरीदी के खिलाफ एक माहौल बनाया जाए। इस दो सतह पर इक़दामात गुज़श्ता 3 माह से भी चल रहे थे, लेकिन कप्तान ने जेल में बैठकर इन दोनों महाजों पर ताकतवर हलकों समेत पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया को चारों शाने चित कर दिया है। बारी बारी इन दोनों मामलात के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि इत्तलात ये हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब इस्टेब्लिशमेंट और जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब से मुतल्लिका मामलात को अगले फेज़ पर ले गए हैं। इत्तलात पहले इस किस्म की मीडिया को पहुँचाई गई थी कि उन्हें वादा माफ़ गवाह बनने पर मजबूर किया जा रहा है, या उन्हें यह कहा जा रहा है कि वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाही दें, लेकिन इस तरह से वो गवाही हो कि इमरान खान साहब का नाम तो आए, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इस मामले के अंदर साफ बच जाएं। इमरान खान साहब की जानिब से इससे पहले भी जब भी उन्हें मौका मिला, जब भी उनकी मुलाकातें हुई वकला से, फैमिली से, सियासी कायदीन से, तो उन्होंने एक बात बड़े वाज़ेह अंदाज में कही कि बिल्कुल आप अगर जनरल फैज़ हमीद साहब के किसी भी गैर आइनी गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट करेगी, उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करें, जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू करें, और बिल्कुल सबको इस बात का अच्छी तरह से पता चल जाना चाहिए कि किस तरह अप्रैल 2022 में इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब गिराई गई तो उसके पीछे ये दोनों शख्सियात थी। और 2019 के हवाले से तो बार बार ये बात की जा रही है, ख्वाजा आसिफ करें, दीगर लोग करें, आमद मीर साहब के प्रोग्राम्स के अंदर बैठ कर दीगर जगहों के ऊपर, कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के उनके साथ रवाबित इस्तवार हो चुके थे। मशहूर कैरेक्टर मिट्ठू, और उसके बाद फिर जनाब जो इस वक्त पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं उनकी भी मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। उन मौसूफ के ज़रिए भी इस किस्म की कोशिशें की जा रही थीं, और उसके बाद ये दावे किए जा रहे थे कि जनाब हम तो 2019 में हमें ऑफ़र कर दी गई थी कि पंजाब हुकूमत आपको दिलवाते हैं, उसके बाद मरकज़ी हुकूमत आपको दिलवाते हैं। उसके बाद फिर जनाब जब ये जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी हुई तो मामलात को इमरान खान साहब के साथ जोड़ने की भरपूर कोशिश बड़े एंकरों, वेले कालम नगारों, मुलाजम साफ़ियों की जानिब से की गई, लेकिन इमरान खान साहब के एक बरवक्त और दिलेराना मौक़िफ़ ने इन्हें पिछले कदमों के ऊपर खेलने पर मजबूर कर दिया। और दूसरा मामला जो कि अली अमीन गंडापुर साहब के बाद सुहेल खान आफरीदी साहब को बतौर वज़ाला खैबर पख्तूनख्वा सामने लाना था, पूरी कोशिश की गई जो इस मामले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुहेल खान आफरीदी का रास्ता रोकने की, लेकिन ना रोका जा सका। एक वोट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं टूटा, और तमाम जो MPs थे खैबर पख्तूनख्वा की पूरी सियासी जमात वो डट कर खड़ी होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी सियासी पार्लिमानी पार्टी। और फिर साबित कर दिया सुहेल खान आफरीदी ने पंजाब का कामयाब दौरा करके, जिसमें वो लाहौर भी गए, जिसमें वो सरगोदा भी दे, और अब उनकी जानिब से कुछ इस किस्म के इक़दामात आ रहे हैं सामने, शायद जिस किस्म का अंदाज़ा ना ही मरियम नवाज साहबा कर रही थी, ना ही मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत कर रही थी। और अब एक और बड़ी कार्रवाई सुहेल खान आफरीदी की मरियम नवाज साहबा के हवाले से तमाम तर मामलात को वो रिकॉर्ड पर ले आए हैं। इसी किस्म की समझदारी का वो मुजाहरा कर रहे हैं। वो अली अमीन गंडापुर साहब की तरह कुछ सियासी बड़के नहीं मार रहे, बल्कि अब तक के उनके जितने भी इक़दामात हैं वो इन्हें एक बेहतरीन जद्दोजहद करने वाला शानदार सियासी कारकुन करार देते हैं। सुहेल खान आफरीदी साहब की जानिब से मरियम नवाज साहबा को ख़त लिखा गया है,
جس کا کرکس یہ ہے کہ میرے ساتھ جو بھی ہوا صوبہ پنجاب کے اندر وہ کسی آئینی عہدے کے شایان شان نہیں تھا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی نے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کو خط لکھ دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی ہوا وہ نہ ہی انتظامی خامی تھی اور نہ ہی حادثاتی خامی تھی، بلکہ آئینی عہدہ اور بین الصوبائی عزت کو جان بوجھ کر خراب کیا گیا۔ اپنے خط میں سہیل خان آفریدی نے کہا کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا وہ کسی بھی طور پر ایک عوامی نمائندے کے شایان شان نہیں تھا۔ میرے دورے کے دوران جس انداز میں معاملات کو ڈیل کیا گیا وہ کوتاہی نہیں بلکہ ایسا جان بوجھ کر کیا گیا۔ سہیل خان آفریدی نے کہا کہ میں نے 4 کروڑ لوگوں کے نمائندے کی حیثیت سے لاہور کا دورہ کیا، مارکیٹس اور عوامی مقامات کو بند کر کے لاہور کے شہریوں کو تکلیف دی گئی، موٹر وے ریسٹ ایریا تک کو بند رکھا گیا۔ میرے دورے سے متعلق میرے خلاف سوشل میڈیا پر ایک گھنونی، جھوٹی، بے بنیاد مذموم مہم چلائی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ یہ سب کچھ پھر منشیات اسمگلنگ تک سے جوڑا گیا اور یہ سب کچھ پنجاب حکومت کی زیر نگرانی ہوا۔ ایسے رویے اور انداز سے میری شخصیت کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی جسے کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سہیل خان آفریدی نے اپنے خط میں مزید کہا کہ انتظامی طور پر ایسے حربے استعمال کیے گئے جن کا مقصد تضحیک کرنا تھا۔ ایسے طریقوں سے ریاستی یونٹس میں ہم آہنگی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں اس خط کے ذریعے اس انداز اور طور طریقوں پر بھرپور احتجاج کرتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ ان کا ازالہ کرتے ہوئے مستقبل میں ان سے اجتناب برتا جائے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے ہدایات کی اپنی خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی۔ انہوں نے کہا جناب کہ دیگر صوبوں سے آنے والے سرکاری وفود کی استطاعت سے بڑھ کر خدمت کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے ان کی کابینہ کے ارکان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پنجاب حکومت اخلاقی اور ذہنی پستی کا شکار ہے۔ قومی یکجہتی کے وقت نفرت آمیز یہ جو رویہ ہے یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اس میں انہوں نے صوبائی کابینہ کے اجلاس کی صدارت بھی کی ویڈیو لنک پر، اور وہاں انہوں نے کہا کہ ان کے دورہ پنجاب کے دوران پنجاب حکومت کا رویہ انتہائی غیر جمہوری تھا۔ اور خط میں انہوں نے یہ لکھا کہ جناب میں واضح طور پر ان انداز اور طور طریقوں سے بھرپور احتجاج کرتا ہوں اور اس خط کو مستقبل کے لیے کسی بھی قسم کی آئینی، قانونی اور بین الصوبائی کارروائی کے لیے ریکارڈ پر رکھا جائے۔ جی ہاں، بہترین انداز میں سہیل خان آفریدی آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک بار پھر انہوں نے حکومتی صفوں کے اندر بے چینی پھیلا دی ہے۔ یہ جو جملہ ہے کہ جناب خط کو مستقبل میں کسی بھی قسم کی آئینی، قانونی اور بین الصوبائی کارروائی کے لیے ریکارڈ پر رکھا جائے، یہ صورتحال بتا رہی ہے کہ 4 کروڑ لوگوں کے نمائندوں کی حیثیت سے لاہور کا اور پنجاب کا دورہ کرنے والے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی نے کپتان کے بہترین سمجھدار کھلاڑی کا ثبوت دیتے ہوئے تمام تر معاملات کو ریکارڈ پر وہ لے آئے ہیں۔ مستقبل کے ریکارڈ کے لیے بھی انہوں نے اس کو جناب محفوظ رکھنے کا کہہ دیا ہے اور بڑے ہی واضح ہو رہی ہے اس سے جناب یہ تمام تر صورتحال کہ آگے چل کر ان معاملات کو مزید پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی جانب سے آگے بڑھایا جائے گا۔ اور جو دوسرا پہلو جس کی جانب میں نے اشارہ کیا کہ کوشش کی جا رہی تھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف، وہاں سے اطلاعات یہ ہیں کہ سابق DGI فیض حمید صاحب نے فوجی عدالت کی سزا کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے۔ تصدیق کر دی ہے ان کے قریبی ذرائع نے کہ فوجی عدالت کی جانب سے سنائی گئی سزا کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ ان کے وکیل میاں علی اشفاق نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ اس کی تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئیں لیکن جو ہم تک پہنچی ہیں وہ جناب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 11 دسمبر کو ایک فوجی عدالت نے رازداری کے قوانین کی خلاف ورزی، سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے، اختیارات کے ناجائز استعمال اور دوسروں کو نقصان پہنچانے سے متعلق 4 الزامات میں جنرل فیض حمید کو قصوروار قرار دیتے ہوئے انہیں 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی تھی اور پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعہ 133B کے تحت سزا اور فیصلہ سنائے جانے کے بعد انہیں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کے لیے 40 دن کی مہلت حاصل تھی۔ اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے جناب اس مہلت کا جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سزا کے خلاف جو اپیل ہے وہ جناب انہوں نے دائر کر دی ہے۔ اپیل پہلے ہی ایک کورٹ آف اپیل میں سنی جاتی ہے جس کی سربراہی میجر جنرل یا اس سے
اعلیٰ رینک کا افسر کرتا ہے جسے آرمی چیف نامزد کرتے ہیں، اور بعد ازاں، یہ جملہ بڑا امپارٹنٹ ہے کہ بعد ازاں آرمی چیف کو سزا کی توثیق، ترمیم یا منسوخی کا اختیار ہوتا ہے، اور ماضی میں اس قسم کی مثالیں ہم دیکھ چکے ہیں، اور یہیں سے یہ پہلو اس معاملے کا سامنے آتا ہے کہ ان تمام تر معاملات کو عمران خان صاحب کے خلاف دباؤ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جنرل فیض حمید کے خلاف بھی، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ جناب ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جناب عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دیں، اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ اس سٹیج کے اوپر جنرل فیض حمید صاحب کی جانب سے اس بات سے انکار کر دیا گیا ہے کہ وہ اس معاملے کے اندر کسی قسم کی کوئی گواہی عمران خان صاحب کے خلاف دیں، بلکہ انہوں نے اس معاملے کو آگے بڑھانے کو کہا ہے، اور یہ اپیل یہ ظاہر کرتی ہے کہ کیونکہ تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ جو فوجی اپیل کا عمل ہے یہ ماضی میں ہمیں ایسی مثالیں نظر آتی ہیں کہ جناب یہ کئی برسوں پر محیط رہتا ہے۔ اب یہیں سے اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے، ٹیکنیکلی ذرا سمجھیے کہ اس معاملے کو لٹکایا جائے گا، اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے۔ لیکن دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ چند دن پہلے ابصار عالم صاحب کی جانب سے ایک ویڈیو آتی ہے جناب سامنے، ان کا ویلاگ، جس میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فیض حمید صاحب کا ایک بہت بڑا محل نما گھر تھا جس کے اندر چھاپا مارا گیا، اس کے آگے ایک پوری کہانی ہے، وہ سناتے ہیں کہ کتنی اربوں روپے کی انہوں نے وہاں پہ بتایا کہ جناب وہاں پر ہیرے جواہرات بھی تھے، وہاں پر جناب پراپرٹیز کے کاغذات بھی تھے، وہاں پر کیش بھی تھا، ڈالرز میں، پاؤنڈ میں، پاکستانی کرنسی میں۔ لیکن یہ سب کچھ بتانے کے بعد کہ یہ کچھ جنرل فیض حمید کرتے رہے، اور پھر یہ بھی انہوں نے اس بات کا بھی الزام لگایا فیض حمید کے اوپر کہ وہ کوئی حساس ریکارڈ خفیہ ادارے کا وہ بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ لیکن آخر میں ایک جو جملہ انہوں نے بولا، انہوں نے کہا کہ اب مستقبل میں جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف کیا ہوگا یا مستقبل میں عمران خان صاحب کے خلاف کیا ہوگا، ان تمام تر چیزوں کا دار و مدار اس بات کے اوپر ہے کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا آگے چل کر کیا رویہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر اس بات کے اوپر رویا جائے، ہنسا جائے، کہکا لگایا جائے، افسوس کا اظہار کیا جائے، کیا کہا جائے، کیونکہ اگر آپ کے بقول جنرل فیض حمید صاحب نے یہ سارے گناہ کیے ہیں، انہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں غیر آئینی اور غیر قانونی، تو پھر تو عمران خان صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں، پھر تو پاکستان تحریک انصاف بھی یہ بات کر رہی ہے کہ بالکل جناب آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، بلکہ دیگر لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کریں۔ اگر جنرل باجوہ صاحب کا نام آ رہا ہے تو جناب آپ ان کے خلاف بھی کارروائی کریں، اور اگر آپ عمران خان صاحب کے خلاف بھی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب تو یہ بات پہلے بھی کہہ چکے کہ گھوڑا بھی حاضر ہے جناب، میدان بھی حاضر ہے، آپ ان تمام تر چیزوں کو سامنے لائیں، کیونکہ ملک احمد خان جو کہ اس وقت اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، وہ جو خفیہ ملاقاتیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے سسر کے ساتھ اور پھر باجوہ صاحب کے ساتھ کرتے رہے، اور اس کے بعد جس طرح سے عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا گیا، جو کچھ اس تمام تر معاملات کے اندر امریکی سفارت خانے کا کردار رہا، پرسرار ملاقاتیں امریکی سفارت خانہ کرتا رہا، پھر اس دوران جو جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کی ایکٹیویٹیز رہیں، پھر جس طرح سے ان لوگوں کو بھی پیرول پر رہا کر کے لایا گیا جو کہ جیلوں کے اندر قید تھے پی ٹی ایم کے عمران خان کے خلاف ووٹ ڈلوانے کے لیے، اس کے بعد پھر جناب بگٹی صاحب کے پوتے شاہ زین بگٹی کو کیسے راضی کیا گیا، مسلم لیگ کاف کو کیسے راضی کیا گیا، ایم کے ایم کو کیسے راضی کیا گیا، اس کے بعد جناب جی ڈی اے کو کیسے راضی کیا گیا، یہ ایک پوری تاریخ ہے، اور ماضی میں اگر ہم چلے جائیں تو بڑا ہی واضح ہو جاتا ہے کہ اس قسم کے کام پاکستان میں کون کیا کرتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا کہ آپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں، تمام تر معاملات کو جنرل فیض کے متعلق ہوں، جنرل باجوہ کے متعلق ہوں، اور میرے اوپر اگر آپ کسی قسم کا کوئی کیس چلانا چاہتے ہیں تو ضرور چلائیں، میں ان تمام کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی عمران خان صاحب نے ایک بڑا واضح اور صاف پیغام دے دیا کہ وہ اس موقع کے اوپر بھی ان تمام تر دباؤ کے باوجود بھی، یہ تمام تر سزائیں سنانے کے باوجود بھی، کسی قسم کی کوئی ڈیل کرنے کے لیے، کسی قسم کا کوئی این آر او دینے کے لیے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو تیار نہیں ہے۔ گویا جیل کے اندر بیٹھ کر قیدی 804 نے ایک دفعہ پھر 2 پھٹے چک دیے، کم سے کم یہ جو دونوں پھٹے تھے یہ انہوں نے چک دیے، اور ان دونوں معاملات کے اندر انہوں نے واضح کر دیا کہ نہ ہی آپ اگر آپ سہیل خان آفریدی کے خلاف کوئی منشیات یا کوئی اسمگلنگ یا اس قسم کے معاملات کو اگر آپ چلانا چاہتے ہیں جھوٹے تو آپ ضرور چلائیں، ان معاملات کو لے کر کسی صورت نہ پاکستان تحریک انصاف بلیک میل ہوگی، نہ سہیل خان آفریدی بلیک میل ہوں گے، نہ ہی عمران خان بلیک میل ہوں گے۔ اور اگر جو دوسرا معاملہ ہے جنرل فیض حمید صاحب کا، ان کے اوپر کیسز جو ہے وہ ان کو سزا دے کر یا ان کو عمران خان صاحب کے ساتھ لنک کر کے 9 مئی کے معاملات ہوں یا دیگر کے ساتھ آپ اگر کوئی بھی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں۔ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف ان دونوں معاملات کے اوپر کسی طور پر بھی بلیک میل ہونے کے لیے
تیار نہیں ہے۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے اعلان کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی کی ہفتے کے آخر میں اسمبلی آمد کے دوران جو وہاں پر ہنگامہ آرائی ہوئی، اس کی رپورٹ جو ہے وہ اداروں کو بھیجی جا رہی ہے کہ جناب آزادانہ تحقیقات کرائیں، اور جو تلخ کلامی وہاں پہ ہوئی اور کہا ان کی جانب سے یہی جا رہا ہے جناب کہ ریڈ زون تھا اور یہاں پر سخت سیکورٹی تھی، اور کیسے لے کر آئے اور کیوں لے کر آئے۔ اور پھر جناب انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ غیر شناخت شدہ افراد کو جو ہے وہ لایا گیا ہے، جو قواعد کی خلاف ورزی ہے۔ اب ان کے پاس یہی چیزیں رہ گئی ہیں کرنے کے لیے، کیونکہ مکمل طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہوم گراؤنڈ کے اندر گھس کر سہیل خان آفریدی صاحب کی جانب سے مریم نواز صاحبہ کے خلاف ایک بہت بڑی کارروائی ڈالتے ہوئے انہیں شکست دی گئی ہے، جس پر اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ شدید قسم کی بے چینی ہے۔ حکومتی حلقوں کے اندر بھی طاقتور حلقے بھی اسی بات کی جانب اشارہ کرنے ہیں کہ جناب بہت کوشش کی مریم نواز اور بلاول بھٹو کی مقبولیت کے حوالے سے، لیکن کچھ بھی نہ کر سکا، اور آج کیا جا سکا، اور آج بھی عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔